दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। फिलहाल पूरी मुस्लिम समाज जो है वो औकाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा चिंतित है और हर किसी की नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो आज हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता श्री डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या संभावनाएं हैं, और इसी के साथ साथ कोर्ट के बाहर ये आंदोलन किस तरह से चलेगा, ये संघर्ष क्या कैसे चलेगा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो किस तरह की मार्गदर्शन लोगों को कर रहा है। तो डॉक्टर इलियास साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी जो सबसे शुक्रिया। पहला सवाल जिसके बारे में सारे लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो ये है कि आज अदालत में क्या हुआ, इसलिए कि इससे पहले वाले जो जज थे संजीव साहब, उनके बारे में तो बहरहाल एक राय थी कि वो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन गवई साहब का कुछ मिला जुला मामला है। इन्होंने जहां बुलडोजर के बारे में एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया, वहीं इन्होंने जो है वो सरकार को क्लीन चिट देने का काम किया था नोटबंदी पर। तो इस लिहाज से संजीव खन्ना साहब के मुकाबले गवई साहब के ताल्लुक से लोगों के दिल में थोड़ी शंका कुशंका है, और आज जो है बाकायदा उनके सीबीआई बनने के बाद फुल फ्लेज सुनवाई हुई है। तो आप बताएं कि आज अदालत में क्या हुआ, किस तरह की दलीलें पेश हुई, और आज खन्ना साहब ने अपने गवई साहब ने और दूसरे लोगों ने किस तरह के प्रश्न किए। इलियास साहब। देखिए, गवाई साहब ने जब ये बहस शुरू हुई तो सबसे पहले एक बात ये कही कि चूंकि ये सरकार की तरफ से लाया हुआ कानून है, तो अगर आप ये साबित कर पाएँ, यानी हम लोगों से ये बात कही, अगर ये साबित कर पाएँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ है इसके बनाने में, तब तो मैं कोई रिलीफ देने के बारे में बात करूँगा। तो मतलब एक इंडिकेशन था कि भाई अगर आपको फोकस करना है अपनी गुफ्तगू, तो इसी बात पे फोकस करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या वायलेशन इसमें हुआ है। तो जाहिर बात है, कपिल सिब्बल साहब हमारे यहाँ से, हमारे तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने, राजू धवन ने, वीर सांघवी ने और सीयू ललित साहब ने गुफ्तगू की। तो कपिल सिब्बल साहब ने जो बात कही, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि साहब ये एक्ट जो लाया गया है, ये पिछले जितने भी कानून लाए गए उन सब से बिल्कुल अलग मुख्तलिफ है, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके फंडामेंटल राइट से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कानून, इससे पहले भी कानून आते रहे हैं, खुद वक्त के भी कानून आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस कानून ने पूरी कम्युनिटी को एंटेगोनाइज किया है, पूरी कम्युनिटी के बुनियादी हुकूक का खनन, यानी उसको उसको पूरी तरह से ताराज किया है, वो इस तरह का कानून है। उन्होंने कहा देखिए, इस कानून में पहली बात तो ये है कि ये जो वक्फ बाय यूज़र की बात है, आप जानते हैं कि वक्फ बाय यूज़र का मामला ये है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ के अंदर, चाहे मस्जिदें हों, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाहें हों, चाहे खानखाएँ हों, चाहे इमाम बाड़े हों, जो बरसों पहले वक्फ की गई हैं, सदियों पहले वक्फ की गई हैं, तो 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले। तो जाहिर है कि इनके कोई डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको, ना इनके ना उस ज़माने में प्रॉपर्टी का इस तरह से रजिस्ट्रेशन होता था जैसा रजिस्ट्रेशन अब होता है। तो और ना वाकिफ की कोई डीड मिलेगी कि मैंने ये प्रॉपर्टी वक्फ किया है। तो हमारे यहाँ ये मान लिया गया था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ के कामों में इस्तेमाल हो रही है, यानी वहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ी जा रही है, दरगाह है, वहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं, खानखा है, वहाँ पे भी लोग जो है तज़किया और तरबियत के लिए जा रहे हैं, और इमाम बाड़े हैं, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इस्तेमाल के बुनियाद पर ये वक्फ प्रॉपर्टी करार पाई थी, और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं है, बल्कि मंदिरों के भी वक्त पुराने पुराने कदीम प्राचीन मंदिर हैं, उनके भी कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो ये तस्लीम शुदा हकीकत है, और इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। उन्होंने कहा देखिए, वक्फ जो होता है वो एक आदमी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को, हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं होती है, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम से वक्फ करता है। तो ये खालिस रिलीजियस मैटर है, ये आर्टिकल 25 से और आर्टिकल 26 से गवर्न होता है। तो ये वक्फ करता है से क्या मतलब है, अगर हम आसान जबान में समझना चाहें वक्फ करता है तो ये हिंदी डोनेट में या करता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, वो ये कहते हैं, कहना ये है कि अल्लाह के नाम से वो इस प्रॉपर्टी को दान करता है।
اور جی یہ ڈونیٹ کرتا ہے، یہ اس کام کے لیے میں نے یہ مسجد بنائی، یا یہ درگاہ کے لیے زمین دی، یا خانقاہ کے لیے سمرپت زمین کرتا ہے. سمرپت کرتا ہے. تو یہ جو جی وقف ہوتی ہے وہ تا قیامت وقف ہوتی ہے. اس لیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، ون سے وقف آلویز اے وقف. تو یہ ایک بات تو یہ کہی کپل سبل صاحب نے، اور یہ کہا کہ یہ وقف بائی یوزر کے بارے میں اب جو فیصلہ سرکار نے کیا نئے قانون میں، وہ یہ کہا ہے کہ اب یہ تمام پراپرٹی رجسٹرڈ ہوگی. تو جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے وہ رجسٹر نہیں ہوگی، اس کا مطلب وہ وقف بائی یوزر کی پراپرٹی سے نکل جائیں گی. اسی طرح دوسری بات یہ کہی ہے کہ وقف بائی یوزر پراپرٹی کے لیے کہ اگر اس پہ کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے گا تو وہ وقف بائی یوزر کی پراپرٹی نہیں رہے گی. تو ان کا ڈسپیوٹ کیا کھڑا ہے نا، میں کل ایک کسی پراپرٹی پہ ڈسپیوٹ کھڑا کر دوں، ڈسپیوٹ ہو جائے گا. تو بس یہ ڈسپیوٹ کھڑا ہونا کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ وقف بائی یوزر سے ان کو نکال دیا جائے باہر. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے بنیادی جو وہ ہیں عبادت کے ادارے ہیں ان سے ان کو ونچت کرنے کی کوشش ہے، نمبر ایک. دوسرا مسئلہ یہ انہوں نے اٹھایا کہ یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے پروٹیکٹڈ مانومنٹس ہیں، یہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے سے پروٹیکٹڈ مانومنٹ کے تحت کہے گئے ہیں. وہ پرانی قدیم عمارتیں ہیں، مسجدیں ہیں، اور تاج محل بھی اس میں شامل ہیں، اور مزاریں ہیں، درگاہیں ہیں، یا مندر ہیں، پراچین مندر، یہ پروٹیکٹڈ مانومنٹ میں آتے ہیں. لیکن یہ وقف کا جو موجودہ قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پروٹیکٹڈ مانومنٹ کے سلسلے میں یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت جو چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، اور قانون میں لکھا ہوا ہے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے کہ وہ پراپرٹی جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ اعلیٰ حال ہی باقی رہے گا. ہمارا ذمہ داری صرف اس کو مینٹین کرنے کی ہے، مینیج کرنے کی ہے. مینٹیننس کی ذمہ داری ہماری ہے، باقی کوئی کام ہمارا نہیں ہے. مسجد ہے تو نماز پڑھی جائے گی، درگاہ ہے تو وہاں لوگ شردالو جائیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہیں ان کی وقف کی حیثیت کو ختم کر دیا. اب مطلب یہ ہے کہ دلی کی جامع مسجد جو ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ مانومنٹ میں ہے. اگر یہ وقف کی حیثیت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ اب نہ آپ کے اس کے انتظام انصرام میں آپ کا کوئی دخل ہوگا، نہ یہاں پر آپ نماز یا درگاہ وہاں جائیں گے، یا خانقاہ تو وہاں جائیں گے، یا امام پڑھے تو وہاں جا کر اپنی عبادت کریں گے. یہ اس کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کنڈیشن لگائی جا رہی ہے کہ وقف جو آدمی واقف ہو، یعنی جو آدمی وقف کر رہا ہو اپنی پراپرٹی کو، وہ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہو. تو ان کا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے، نہ تو ہندوستان کے قانون میں اس کی گنجائش ہے، نہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی وہ پریکٹسنگ مسلم ہو یا نہ ہو، اگر وہ اپنی پراپرٹی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، وقف کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ آپ ایسی غیر ضروری پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور پھر تیسری بات یہ کہی کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ کون طے کرے گا کہ میں پریکٹسنگ ہوں یا نہ ہوں؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ تو یہ سب ویگ باتیں ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو وقف نہ کریں. چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یہ جو آرٹیکل 26 ہے، وہ یہ کہتا ہے ہم سے کہ آپ اپنے مذہب کے تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو پرزرو کرنے کے لیے، اپنے کلچر پرزرو کرنے کے لیے آپ ادارے قائم کر سکتے ہیں. صرف قائم نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مینٹیننس، مینجمنٹ سب آپ کریں گے. لیکن یہ قانون جو ہے ہم سے وہ حق چھین لیتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وقف کی جائیدادوں کے مینٹیننس کے 2 ادارے یہ ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں. ایک ہے وقف بورڈ جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ماتحت آتا ہے، اور ایک ہے سینٹرل وقف کونسل. اب انہوں نے کہا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ طے کر دیا کہ اب سینٹرل وقف کونسل میں اور وقف بورڈ میں جو لوگ ممبر بنیں گے ان کے لیے یہ جو کنڈیشن تھی کہ ہر حالت میں کسی بھی کیٹیگری سے آئے وہ مسلمان ہوں گے. انہوں نے کہا یہ جو شرط تھی مسلمان ہونے کی وہ شرط ہٹا دی گئی. 2 نان مسلم تو کمپلسری ہوں گے، باقی نان مسلم بھی آ سکتے ہیں. تو 22 ممبر اگر ہیں تو اس میں اکثریت نان مسلم کی ہو جائے گی. تو یہ اس کا مطلب ایک مسلمانوں سے اپنے اداروں کو چلانے کا جو اختیار آرٹیکل 26 نے دیا ہے وہ آپ اس دوسرے راستے سے اس اختیار کو چھین رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ صاحب اس میں یہ گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے کہ گورنمنٹ نے سیکشن بتاتے گئے، وہ اس سیکشن کے تحت میں یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے وقف بورڈ کے ساتھ میں، وقف کی پراپرٹی کو دعویٰ ہے تو اس کا فیصلہ وقف بورڈ نہیں کرے گا.
गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो कलेक्टर से हायर रैंक का होगा, और वो फैसला करेगा कि ये प्रॉपर्टी हुकूमत की है या वक्फ की है। जाहिर बात है कि गवर्नमेंट का अपॉइंटेड ऑफिसर होगा, तो किसके हक में फैसला करेगा? गवर्नमेंट के हक में फैसला करेगा, और वो फैसले के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट कौन सी है भाई? वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो पंचायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, वो पंचायत हो सकती है, वो कोई भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। तो अगर उनका कोई दावा है तो अब वो वक्फ बोर्ड के परव्यू में नहीं आएगा। वक्फ बोर्ड के बजाय वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसका फैसला करेगा, और उस फैसले को स्टेट गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से कहेगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट से इस जमीन को खारिज कर दीजिए, निकाल दीजिए। अब आप उसको हायर कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हायर कोर्ट में अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपने खुद देखा है बावजूद का केस 1949 से 2019 में फैसला हुआ है, फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट जो है। तो इतनी लंबी लड़ाई आप कितनी मस्जिदों की लड़ेंगे, कितने खानखाओं की लड़ेंगे? तो ये एक नया वो है कि एक खींचने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल ये बातें इन्होंने रखी। उसके बाद फिर वीर सांघवी साहब ने ये कहा कि सरकार ने ये कई झूठ बोले हैं अपने एफिडेविट में। एक बड़ा झूठ ये बोला है कि 2013 में जो प्रॉपर्टी थी वो बढ़कर 2023 में 3 गुना हो गई। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड इस तरह से है कि सरकार ने क्या किया, पहले एक प्रॉपर्टी थी, उसी के अंदर एक मस्जिद थी, एक ईदगाह थी और एक कब्रिस्तान था। अब वो प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बढ़ गई, एक ईदगाह भी है एक प्रॉपर्टी, एक कब्रिस्तान एक प्रॉपर्टी, और एक ईदगाह एक मस्जिद एक प्रॉपर्टी। अब ये 3 प्रॉपर्टी 3 दिखाई जा रही। एक प्रॉपर्टी थी, जमीन में कोई इजाफा नहीं हुआ, जमीन उतनी है जो पहले थी, लेकिन प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया। तो ये तो एक धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत तेजी के साथ में प्रॉपर्टी बढ़ी है वक्फ की। ऐसा नहीं है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी वो वक्फ उतनी ही है, सिवाय इसके कि उसकी लिस्टिंग करने में इस तरह की गड़बड़ें की गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जो सर्वे कमिश्नर पहले वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता था, अब सर्वे कमिश्नर भी कलेक्टर अपॉइंट करेगा। तो अब सर्वे कमिश्नर जब कलेक्टर अपॉइंट करेगा तो अपने हिसाब से सर्वे करवाएगा। तो ये पूरी कोशिशें इस बात की गई है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया जाए। इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन है, 15 का वायलेशन है, 19 का वायलेशन है, 25 का वायलेशन है, 26 का वायलेशन है, 29 का वायलेशन। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे वीर सांघवी साहब ने कि ये जो सरकार ने किया है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई गई है, ज़मीनें वक्फ के पास में आ गई है, तो सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई ये वक्फ वाले जिस ज़मीन पे हाथ रख देते हैं वो वक्फ की ज़मीन हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आज की बहस जो थी उसने काफ़ी बड़े पैमाने पर उन तमाम नुकात को समेटने की कोशिश की जो हमारे नज़दीक बड़े अहम थे, जो जिससे वक्फ का पूरा नेचर बदल जाता है। अलबत्ता एक अहम बात इसमें आज नहीं आ सकी, वो कल आ जाएगी। एक अहम बात ये थी कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन था वो ख़त्म कर दिया गया इस कानून। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन का ये मसला है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी आदमी का कब्जा हो गया और उस आदमी ने 12 साल तक वो काबिज रहा और हमने चैलेंज नहीं किया, जिसकी प्रॉपर्टी उसने चैलेंज नहीं किया, तो कानून ये कहता है कि अब वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वक्फ के ऊपर में, हिंदू इंडाउमेंट के ऊपर में, ईसाइयों पर और सिखों के गुरुद्वारों पर, उनके इंडाउमेंट पर और सरकार की प्रॉपर्टी पर को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था लॉ ऑफ लिमिटेशन से। लेकिन इस कानून ने मुसलमानों के औकाफ को लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन खत्म कर दिया। ये खुलासा है आज की बहस का। यह सब ये बताइए कि पिछली बार जब बहस हुई थी तो ज्यादातर प्रश्न जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब से पूछे गए थे। इस बार ज्यादातर प्रश्न जो है वो कपिल सिब्बल साहब या सिंघवी साहब से पूछे गए। तो ये जो अंतर आया, ये जो फर्क आया, इसका क्या कारण? नहीं, देखिए ये फर्क इसलिए आया है कि आज तो हमसे पूछे गए हैं, कल सरकार से पूछना है। अब सरकार को जवाब देना है। जाहिर बात है कि इसकी बुनियादी बात ये है कि ये हमने चैलेंज किया है ना, कोर्ट में हमने इस कानून को चैलेंज किया है, तो हम लिटिगेंट हैं। तो जो लिटिगेंट्स हैं उनसे पहले पूछा जाएगा भाई आपकी क्या शिकायत है, आपके क्या दावे हैं, और उसके बाद सरकार को जवाब देना है उसका।
یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ کوئی ویسا فرق، یہ اصولی بات ہے. پہلے ہم دعوے داروں سے پوچھا جائے گا، اس کے بعد جو جن پر دعویٰ کیا گیا اس کا جواب آئے گا. یہ سب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سرکار کو اس سے پریشانی ہے یا لوگوں کو اس سے پریشانی ہے کہ وقف کی پراپرٹی 3 گنا بڑھ گئی. سنگھوی صاحب نے سمجھایا کہ وہ نہیں بڑھی. مان لیجئے، کلپنا کیجئے کہ بڑھ گئی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اڈانی جی کی پراپرٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی، وہ کوئی کچھ تھے ہی نہیں، وہ اناج بیچتے تھے، آج وہ دنیا کے جو ہے درمیان میں دوسرے نمبر کے. تو پراپرٹی کا بڑھنا کوئی بری بات ہے؟ بھئی اگر نہیں کوئی قوم اگر جو ہے وہ زیادہ دان کرے اور اس کی جو ہے وہ وقف پراپرٹی، یعنی جو پبلک میں کام آنے والی جو پراپرٹی ہے وہ بڑھ جائے تو اس کا تو سواگت کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ پریز کرنا، اس کی مہما منڈن ہونا چاہیے. تو نہیں اس میں دیکھیے، صفائی پیش کرنے کی کہ نہیں بھائی نہیں بڑھی ہے، یہ کیا مطلب؟ نہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. اصل میں پہلی بات تو یہ کہ پراپرٹی بڑی نہیں ہے. دوسری صرف ایک مینوپولیشن کیا گیا ہے. نمبر ایک، اس مینوپولیشن کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ سرکار ایک نیریٹو کھڑا کر رہی ہے پورے ملک میں کہ وقف بورڈ جس پراپرٹی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی پراپرٹی ہو جاتی ہے. یہ جو نیریٹو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے پبلک کو، ہندوستان کی اور خاص طور سے یہاں کے برادران وطن کو، غیر مسلم بھائیوں کو یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کو اتنے اختیارات حاصل ہے کہ جس پراپرٹی پہ ہاتھ رکھ دے وہ پراپرٹی اس کی ہوگی، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہیں. یہ اسی کو دکھانے کے لیے، درشانے کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھیے 2013 میں جتنی وقف پراپرٹی تھی 2023 تک کے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے. تو اور یہ بتاتے ہیں کہ 1954 سے لے کر 2013 تک تو پراپرٹی یہ صورتحال تھی، اور 2013 سے اچانک اس میں بوسٹ آ گیا. تو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے اور یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ جس پراپرٹی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ سمپل بلکہ ایک بہت ہی شاطرانہ طریقے سے ایک پورے معاملے کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے. یہ سب پہلے زمانے میں جنگیں جو ہے وہ میدان میں لڑی جاتی تھی، یہ فوج وہ فوج پانی پت کے میدان میں آ گئی، آمنے سامنے لڑ گئی، ایک جیت گئی ایک ہار گئی. لیکن آج کل کی جنگ جو ہے وہ زمین پہ بھی لڑی جاتی ہے، ہوا میں لڑی جاتی ہے، پانی سے نیول لڑتا ہے، اور پھر میڈیا میں لڑی جاتی ہے، اور الگ الگ محاذ ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو سائبر پہ بھی لڑی جاتی ہے. تو یہ جو وقف کی لڑائی ہے یہ صرف عدالت میں تو نہیں لڑی جائے گی. تو عدالت کے علاوہ وہ کون کون سے فرنٹس ہیں، وہ کون کون سے محاذ ہیں جس پر یہ جنگ لڑی جائے گی؟ دیکھیے اصل میں ہم خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ صرف عدالت میں لڑنے سے معاملہ نہیں ہوگا. ایون اگر عدالت کو اگر آپ کو امپریس کرنا ہے یا عدالت کو بھی آپ کی پریشانی اور آپ جس مصیبت سے گزر رہے ہیں وہ معلوم ہونا ہے، تو اس کا کوئی سماج میں بھی نظر آنا چاہیے. عدالتیں بھی جو ہے سوسائٹی کے اندر چلنے والے نیریٹیو سے، سوسائٹی کے اندر چلنے والی آوازوں سے متاثر ہوتی ہے. آپ نے خود دیکھ لیا بابی والے کیس میں عدالت نے فیصلے کی بنیاد کیا بنائی تھی؟ عدالت کے تمام آبزرویشن ہمارے حق میں، مسلم پکش کے حق میں، لیکن فائنل جوڈیشل ورڈکٹ جو ہے ان کے حق میں ہے. اور اس کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ یہاں کی اکثریت کی یہ آستھا ہے، اکثریت کی آستھا ہے، اس لیے اکثریت کی آستھا کی وجہ سے یہ زمین ان کو دے دی جائے اور باقی زمین جو ہے مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین کہیں دے دی جائے. لیکن چونکہ اس وقت ہم یہ بات کہہ رہے تھے پبلکلی پورے ملک میں کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا فائنل جوڈیشل ورڈکٹ وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، تو عدالت کو یہ ایشورنس مل گیا کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے مسلمان سماج ماننے والا ہے. دوسرا فریق یہ کہہ رہا تھا کہ فیصلہ اگر ہمارے حق میں آئے گا تو ہم مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے. تو یہ دو طرز عمل عدالت کے سامنے تھے. عدالت نے یہ سب ماننے کے بعد میں بھی کہ بابری مسجد کے بارے میں ہم کو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ مسجد کسی مندر کو توڑ کے بنائی گئی، نہ ہم کو کوئی ایسا یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جو کھدائی ہوئی ہے اس میں جو چیزیں ملی ہیں وہ چیزیں بھی بابری مسجد بننے سے 400 سال پہلے کی ہیں. پھر عدالت نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو
وہ ہے آپ کے جو پاکستان میں نماز پڑھی جاتی رہی ہے 1949 تک کے، اور یہ بھی کہا کہ 1949 میں جو بت رکھے گئے وہ غیر قانونی کام تھا، مجرمانہ فعل تھا، اور باغیت کی شہادت جو ہے وہ خود ایک بڑا مجرمانہ فعل ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد فیصلہ ان کے حق میں دے دیا۔ تو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے یہ تاثر دیا تھا کہ ہم یہ مسئلہ یا تو بات چیت سے حل ہو یا عدالت سے حل ہو، اور عدالت کا جو فائنل جوڈیشل ورڈکٹ ہوگا وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ بھئی جب تک کہ ہم سماج میں کوئی اپنا نیریٹو نہیں کھڑا کر سکتے، سماج کے اندر ہم کوئی اپنی بات سماج کے ذریعے سے عدالت تک نہیں پہنچائیں گے، تو عدالت تک صرف عدالت کی لڑائی لڑنا کافی نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھئی جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ صرف عدالتوں کے فیصلے سے معاملہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہمارے ملک کی اس نے پارلیمنٹ نے کیا ہے، تو اگر آپ کو فیصلہ بدلوانا ہے پورے فیصلے کو، تو وہ پارلیمنٹ پہ ہی دباؤ بنانا پڑے۔ ہمارے سامنے ریسنٹ ایگزامپل جو ہے وہ کسانوں کا ہے۔ کسانوں نے 1 سال تک دلی کے بارڈر پہ دلی کے بارڈر کے اوپر میں جو ہے کسانوں نے پردرشن کیا، آندولن کے 1 سال تک کے 700 لوگ مارے گئے۔ بالآخر حکومت نے وہ تینوں قانون واپس لیے۔ ایک مثال ہے نا۔ تو اگر ہم ایسا کوئی بڑا موومنٹ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم بھی سرکار کو، موجودہ سرکار نہ صحیح اگلی سرکار کو مجبور کریں گے وہ قانون واپس۔ تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہ بنے، ہم اس کو ہندوستان کے اندر جو سول سوسائٹی ہے اس کو ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندوستان کے اندر جو الگ الگ دھرموں کے لوگ ہیں انٹرفیتھ میٹنگیں کر کے ان کو ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک بڑا نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بنیاد اس کی یہی ہے کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے بنیادی حقوق کو، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو پامال کیا گیا۔ تو مسئلہ یہاں رکے گا نہیں، اس کے بعد سکھوں پر حملہ ہوگا، اس کے بعد عیسائیوں پہ حملہ ہوگا، اس کے بعد بدھسٹوں پہ حملہ ہوگا، اور فائنلی ہندوؤں پہ بھی حملہ ہوگا، کیونکہ یہ سرکار اپنے پوجی پتی لوگوں کو زمینیں دینا چاہتی ہے اور ہم سے زمینیں چھیننا چاہتی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ سول سوسائٹی کے لوگ تقریباً ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اور دوسرے دھرموں کے لوگ بھی، سکھ ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں، عیسائی ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں، بدھسٹ ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ ابھی ہندو کمیونٹی میں سے جو ہندو کمیونٹی کا جو ریلیجیس گروپ ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ میں نہیں آیا ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندو کمیونٹی کے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے یہ چوطرفہ لڑائی لڑ رہا ہے۔ وہ ایک طرف مسلمانوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے، یہ قانون نے کیسے ہمارے حقوق کو پامال کیا ہے اور اس کے کتنے خطرناک نتائج اور عواقب سامنے آ سکتے ہیں، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسری پہلو یہ ہے کہ ہندو سوسائٹی کو، دوسری مذہبی طبقات کو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حملہ آج ہم پر ہوا ہے، کل آپ پر ہو سکتا ہے، کہ بنیادی طور پہ دستور کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، دستوری حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ہمارے جو سنویدھانک ادھیکار تھے ان کا ہنن کیا گیا۔ تو سنویدھانک ادھیکاروں کا ہنن اگر ایک کمیٹی کا ہو گیا تو اس کے بعد راستہ کھل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کے ذریعے سے ہم ایک بڑا نیریٹو کھڑا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا پریشر سرکار پر بھی، عدالت پر بھی اور یہاں کی سوسائٹی پر بھی پڑے۔ اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 2 مہینوں کی کوششوں سے کم ہر مسلمان، ایک بڑا طبقہ ہندوؤں کا ایسا ہے جو ہمارے موقف کو سمجھنے لگا ہے، کیونکہ سرکار نے بہت جھوٹ بولا ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم یہ سب نہیں کرتے تو وہ اسی بھرم میں رہتے کہ یہ وقف بورڈ نے بہت دھاندلیاں کر رکھی ہے اور وقف کے نام پر جو ہے بہت ساری زمینیں چھین لی گئی ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوشش چل رہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے پورے ملک میں چل رہی ہے، تو صرف یہ نہیں ہو رہا ہے کہ خالی مسلمان ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں کے برادران وطن کو بھی ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے پاس بہت کم وقت باقی ہے، 3-4 منٹ، تو اس میں ایکشن پلان اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں تاکہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ اپنے یہاں الگ الگ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس بارے میں کچھ مارگدرشن کریں۔ دیکھیں، ایکٹیویٹیز تو ایک بہت ہی ہم نے ایک طویل تفصیلی روڈ میپ تیار کیا ہے۔ اس میں کچھ باتیں تو ہو گئی، مثال طور پہ بتی گل کا ایک پروگرام تھا لائٹ بند کرنے کا، الحمدللہ بہت کامیاب ہوا پورے ملک میں۔
یعنی وہ اسٹیٹ جو گجرات اسٹیٹ ہے، جو ہندو BJP رولڈ اسٹیٹ ہے، وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پر لائٹ لوگوں نے بند کر دی 15 منٹ کے لیے اپنے گھروں کی، کارخانوں کی، دکانوں کی. وہ کام تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، انٹرفیتھ میٹنگیں ہو رہی ہے، اور راؤنڈ ٹیبل سول سوسائٹی کے ساتھ میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگیں ہو رہی ہے، اور جمعے کے خطبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، میمورنڈم دیا جا رہا ہے DM کے ذریعے سے صدر جمہوریہ کو، یعنی راشٹرپتی کو. پھر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، پھر جو ہے دھرنا پردرشن ہو رہا ہے، ہیومن چینج بنائی جا رہی ہے. یہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو اس میں ہیومن چینج کے اندر ہم پوسٹر لے کے کھڑے ہیں، اور سڑک سے جام نہیں کر رہے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، لیکن ایک میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں پوری سوسائٹی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کام ابھی بھی جاری ہیں، ہر جگہ پہ جاری ہیں. اور ہم اس کے بعد آپ کا یہ جو ہمارا بتی گل کا پروگرام ہوا تھا، اسی نوعیت کا کوئی ایک سمبولک گیسچر اور لائیں گے، جس کے نتیجے میں بتی گل کے پروگرام میں ہر گھر استعمال ہو گیا، یعنی ہر گھر شامل ہو گیا اس کے اندر. مسلمانوں کے علاوہ ہمارے برادران وطن نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی ہے. کئی جگہ سے ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی ایسا پروگرام جس میں ہر آدمی، گھر کا ہر فرد شامل ہو سکے، اس طرح کا پروگرام ہمارے پیش نظر ہے. وہ جب جیسے کچھ سامنے آئے گا ہم اس کو بھی سامنے لائیں گے. ڈاکٹر صاحب آخری بات یہ بتائیے کہ اب آج ایک سماعت ہوئی، ایک سنوائی ہوئی، کل پھر ہوگی، تو یہ کتنے دنوں تک یہ چلے گی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے بار میں یہ ہوگا، اور کب تک یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو یہ جو گواہی صاحب ہیں 6 مہینے کے لیے ہیں یہاں پہ، تو گواہی صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ انٹرم ریلیف پر بات کریں گے. جیسا انہوں نے کہا شروع میں بھی بات کہی ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بحث کریے کہ انٹرم ریلیف کیا چاہیے آپ کو. تو ہم بھی انٹرم ریلیف، ابھی تو بحث چل رہی ہے ہم قانون میں کیا خرابی ہے، قانون کس طرح ہمارے حقوق کو متاثر کر رہا ہے. اس کے بعد ہم پن پوائنٹڈلی انٹرم ریلیف کی بات کہیں گے. یعنی ابھی 3 چیزوں پر انٹرم ریلیف ملا ہوا ہے، لیکن یہ سرکار کے نے کمٹ کیا کہ ہم یہ چیزوں کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے. لیکن عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کن کن معاملات کو پہ انٹرم ریلیف دے گی. ہمارا ماننا یہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ گواہی صاحب یہ کوشش کریں گے کہ دونوں پक्षوں کو سننے کے بعد وہ اپنے فیصلے کو ریزرو کر دیں گے، اور چھٹیوں کے مان بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ وہ کن کن چیزوں کے اندر انٹرم ریلیف دینے والے ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑی بینچ بن جائے گی، کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گی، اس کے حوالے بیٹھا کر دیا جائے گا. پھر وہ سنوائی جلدی نہیں ہوگی. تو اگر انٹرم ریلیف، ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کو 4-5 بڑی چیزوں میں مل جاتا ہے تو پھر وہ کتنا ہی لمبا چلے. ایک تو اس میں سے یہی ہے کہ یہ جو ورک بائی یوزر کا معاملہ ہے، لا آف لمیٹیشن کا معاملہ ہے، یہ جو سرکار کا معاملہ ہے کہ وہ ان کا فیصلہ جو ہے، سرکار کا ڈسپیوٹ ہے تو اس کا فیصلہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر کرے گا، اس کا معاملہ ہے. وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل کا ایشو ہے، اور اسی طرح سے 5 سال کی جو قید ہے 5 پریکٹسنگ مسلم والی، وہ ہے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم پن پوائنٹڈلی یہ چاہیں گے کہ انٹرم ریلیف کے اندر ان کو شامل کیا جائے. ایک بات اور آخر میں کہوں گا کہ ہم نے یہ بات بھی رکھی ہے آج میٹنگ میں ہمارے وکیلوں نے کہ بھائی دیکھیے، جو قانون بنا تھا اور جو JPC کے حوالے کیا گیا تھا اور جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا، پارلیمنٹ میں جب بحث کا آخری مرحلہ آیا اور ووٹنگ سے پہلے سرکار نے 3-4 اہم چیزیں تو داخل کر دی جو نہ پہلے کسی سامنے آئی تھی، نہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ والا معاملہ ہے. تو اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہو سکی. جو اپنے پاس آپ کے پاس وہ ہے، یعنی تعداد تھی تو آپ نے منظور کر لی. لیکن اگر اس کو پہلے سے پیش کیا گیا ہوتا، JPC کے اندر آتا، گفتگو میں آتا، تو شاید ہم اس کا کوئی معقول جواب دے سکتے تھے. لیکن سرکار نے دھاندلی سے بالکل لاسٹ آور میں یہ چیزیں ڈال دی اس میں، تاکہ اس پہ بحث ہی نہ ہو سکے. تو وہ بات بھی آج سامنے رکھی گئی کہ یہ کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک رائٹ کو چھیننے کی کوشش ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ جو کورٹ کے ڈیولپمنٹس ہے اور جو پرسنل لا بورڈ کا جو ڈیٹیل پروگرام ہے، جو آندولن کا اور جو سنگھرش کا جو پلان ہے، وہ جو ہے ہمارے درشکوں کے سامنے رکھا. ہم آگے بھی آپ سے اس بارے میں بات کرتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو آندولن ہے، وہ بھی اسی طرح کامیاب ہو جس طرح سے کہ پہلے
किसान आंदोलन या CRC और NRC का आंदोलन चला, जिसके बाद सरकार को उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा और एक तरह से वो उसे भूल गई है। धन्यवाद। हम आपसे आगे भी